बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। बातें जनाब दो करनी है आपसे, दोनों हैं अहम तरीन और बड़ी खबरें और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड। पहली बड़ी खबर यह है कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला को रिपोर्ट्स पेश की गई हैं कि आज यानी कि 6 मई को इमरान खान के कहने के ऊपर कितने लाख लोग पाकिस्तान की सड़कों पर मखसूस पॉइंट्स के ऊपर निकले। बड़ा ही हैरान कुन फिगर है। हालांकि 4 शहरों के मुतल्लिक इमरान खान ने कहा था, हमने खुद रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगह पर विजिट किया और फिर हमने देखा भी खुद इसको, और जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसके अदाद शुमार आपके साथ शेयर करेंगे। चारों शहरों के अलावा भी बड़ी तादाद में लोग निकले। और फिर दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर, इमरान खान ने 14 मई के हवाले से एक अहम तरीन अपना मंसूबा, अपना आइंदा का लाया अमल अपने करीबी ज़राए के साथ शेयर किया है। जो इत्तलात आ रही हैं उनके बाद, इमरान खान के इस अहम तरीन और खौफनाक ऐलान के बाद पाकिस्तान के इदारे चौंक गए हैं। और फिर इसके साथ साथ इमरान खान 14 मई यानी वो दिन जब पंजाब में इलेक्शन की तारीख है, उस दिन कहाँ होंगे, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले बात करते हैं इमरान खान के ऊपर जो दबाव बढ़ाया जा रहा है, उस हवाले से तफसीलात आपको बताते हैं। पुलिस ने इमरान खान को 4 मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है 10 और 11 मई को। अब ये एक प्रोसीजर पूरा है, देखिए, इंटरकनेक्ट कीजिए, चीज़ों को आपस में जोड़िए। जूं जूं इलेक्शन करीब, इलेक्शन की तारीख करीब, किस तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं। थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 153 में कहा गया इमरान खान पेश हों। इसके अलावा थाना रमना ही में दर्ज मुकदमा नंबर 154 में 10 मई को तलब किया गया। थाना सीटीडी में दर्ज मुकदमा नंबर 3 में इमरान खान को 11 मई और थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमा नंबर 143 में भी 11 मई को तलब किया गया। पुलिस हेडक्वार्टर में जेआईटी के सामने पेश होने का नोटिस भी जारी किया गया। अब इसका क्या मकसद है? इमरान खान बार बार इस बात का ऐलान कर चुके, 2 दफा उनके ऊपर हमला हो चुका। इमरान खान बाकायदा नाम ले चुके हैं डर्टी हैरी का। आज फिर इमरान खान ने कहा कि 2 मरतबा हमला हो चुका, दोबारा अगर हमला हुआ, खुदा ना ख्वास्ता मुझे कुछ हुआ तो जो जिम्मेदार हैं उनके मैं नाम आपके सामने रख चुका हूं। अब ये बार बार इन तमाम तर मुकदमात के अंदर पाकिस्तान में आपको पता है कि सियासतदान, क्या माजी में कोई तारीख रही कि इस तरह के नाम नहाद मुकदमों में पुलिस में और जेआईटी में और जो सेशन अदालतों में, कोर्ट्स में पेश होते रहे? नहीं। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, दोनों पाकिस्तान के बड़े माफिया, उनकी पूरी सियासी तारीख आपके सामने है। वो तो जनाब अपने वकला के जरिए तमाम तर मामलात चलाते हैं, शाज़ और नादिर किसी जगह पर पेश होते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक अवामी लीडर होने का सबूत दिया। लेकिन अब इमरान खान बार बार कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। मकसद भी यही है हैंडलर्स का, खुफिया किरदारों का, कि खुदा न ख्वास्ता ऐसे ही किसी दिन, ऐसे ही किसी माहौल के अंदर कुछ खुदा न ख्वास्ता ऐसी बात हो जाए कि खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में खाक के इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि इनके पास इसके अलावा किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का मामला है। इस पर वफाक ने जो है वो फुल कोड बनाने की इस्तदा जो है वो की है और दरख्वास्त दायर की है कि पार्लियामेंट कानून साजी के इख्तियार का ये मामला है और इसके ऊपर आप जो है फुल कोर्ट बनाएं। अब फुल कोर्ट की शायद उन्हें डेफिनेशन का अंदाज़ा नहीं। लार्जर कोर्ट जो है, लार्जर बेंच, उसने 8 रुकनी ने समाअत की और फुल कोर्ट जो इस वक्त 15 अरकान पर मुश्तमिल है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ भी यही फैसला आएगा। अगर कम से कम भी आए तो 8 जजेस एक तरफ जो है वो खड़े होंगे। यानी कि ये क्या मामला है? मामला है सिर्फ और सिर्फ इन मामलात को किसी न किसी तरीके से लटकाना। अच्छा, अब इसके साथ साथ हुकूमत की दरख्वास्त जो है वो, हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की भी जो है दरख्वास्त की भी इस्तदा कर दी कि जनाब के इस बिल के खिलाफ जो दरख्वास्तें आई हैं उसको भी मुस्तरद कर दिया जाए। और 8 सफ़ात का जवाब इन्होंने जमा कराया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर वाज़े कर चुकी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर कदगन लगाने का किसी किस्म का कोई हक पार्लियामेंट को हासिल नहीं, और आइन और कानून की रोशनी के अंदर ही ये फैसला दिया गया है। और अब नज़र आ रहा है ख़ास तौर पर जजेस की उस बड़ी मुलाकात के बाद जो कि पिछले वीकेंड पर हुई, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 14 जजेस इकट्ठे हुए, उसके बाद ये नज़र आ रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अब किसी जगह पर भी आपको मुस्तकबिल में नज़र नहीं आने लगा। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको उड़ा चुकी है। और जो हुकूमत दावे किया करती थी कि जनाब ये कानून बन गया है, अब वो दरख्वास्तें जमा कराती फिर रही है कि जनाब इसके ख़िलाफ़ जो है वो जो इस्तदाई है वो खारिज की जाए। यानी इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा तौर पर आइन और कानून के साथ खड़ा रहकर इस तमाम तर मामले को मुकम्मल तौर पर उड़ा दिया है, निमटा दिया है।
JIT نے عمران خان سے کچھ سوالات کیے، کل ایک ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آج مزید اطلاعات کے مطابق کچھ عجیب و غریب قسم کے بھی سوالات کیے گئے۔ بابر اعوان نے یہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ جن سے کوئی تعلق نہیں ہے تفتیش کا، اور انہوں نے مثال بھی دی کہ کیا نواز شریف سے JIT یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ جب تحریک استقلال میں تھے تو آپ کو باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا، بعد میں آپ فوجی جرنیلوں کی گود میں بیٹھے رہے، یا جو ہے وہ آصف زرداری سے کچھ قسم کی بات پوچھی گئی کہ جناب آپ کسی زمانے میں جو ہے وہ بمبینوں سنمے کے بعد ٹکٹ بھیجا کرتے تھے۔ تو عمران خان سے جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ یہ پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ریلیاں کیوں نکالیں، آپ جو ہے وہ جب اقتدار میں آئے تو اس سے پہلے آپ، مطلب عجیب و غریب ان کو عمران خان سے سوالات کر رہے ہیں، اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں بیانیہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نیوٹرل کیا ہوتا ہے، جانور کیا ہوتا ہے، اب سندھ ہاؤس حملے کا جوڈیشل کمپلیکس پیشی سے کیا تعلق ہے، اعظم سواتی اور شہباز گل سے متعلق سوال کا JIT سے کیا تعلق ہے۔ اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ بھی جناب عمران خان سے پوچھے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر اہم ترین معاملہ، جیسا کہ میں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے آپ کو بتایا، الیکشن کا جو معاملہ ہے 14 مئی کا، اس کے اوپر ایک ہے پرسرار سی خاموشی۔ اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا کہ یہ پرسرار خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، کیونکہ 14 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان واضح کر چکی ہے کہ ہم اگر آپ مذاکرات کی میز پر کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچتے تو ہم سپریم کورٹ کا جو 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ جناب انتخابات ہوں اور اقتدار جو ہے وہ ان لوگوں کے حوالے کیا جائے جن کو عوام ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران اور بشرا بی بی کی نیب میں طلبی خلاف قانون قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا، اور ان کو جو طلبی کی گئی ہے ان کے نوٹسز کو خلاف قانون قرار دے دیا، اور ان کو نمٹا دیا درخواستوں کو کہ نیب کے کال اپ نوٹس کی کسی قسم کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ کامیابی ملی۔ عدالت نے کہا کہ 17 فروری اور 16 مارچ کے نوٹسز قانون کے مطابق نہیں ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون کے مطابق نیب فریش نوٹس جاری کرنے میں آزاد ہے۔ نیب پر قانون کے مطابق نئے نوٹس بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں، اور نیب نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو طلب کیا تھا، جس پر دونوں طلبی کے نوٹسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیلنج کیا گیا تھا۔ اچھا، اب جناب معاملہ کچھ مخصوص صحافیوں کے ذریعے کچھ خبریں چھپائی جا رہی ہیں موجودہ چیف جسٹس کے خلاف، یا ان مذاکرات کے حوالے سے جہاں پر اطلاعات تو پہلے یہی کہ یہ اگست تک پہنچ گئے تھے، تاریخ تک، لیکن اب واپس اس سے پیچھے لوٹ رہے ہیں یہ، کیونکہ ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں۔ انصار عباسی صاحب کے ذریعے اس قسم کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی تاریخ آپ کو پتا کہ PDM موجودہ چیف جسٹس کے دور میں انتخابات نہیں چاہتی۔ جناب معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کا کیا مطلب ہوا، ان اسمبلیوں نے اپنی مدت کرنی ہے پوری 13 اگست کو، اور 13 اگست کو اگر یہ اپنی اسمبلیاں مدت پوری کرنے پر بھی تحلیل ہوتی ہیں تو جو آئینی اور قانونی تاریخ انتخابات کی بنتی ہے وہ 12 اکتوبر سے پہلے کی بنتی ہے، یعنی 2 ماہ کے اندر، اور ستمبر کے مہینے میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہ تو اگر عمران خان کی حکومت بھی ہوتی تو جسٹس بندیال صاحب کے دور میں الیکشن نہ ہوتے، ہاں شیڈول آ جاتا، نگران حکومت بن جاتی، معاملات آگے کو بڑھتے، لیکن پولنگ ڈے اس دن ہوتا جب ملک کے اندر جو چیف جسٹس ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے ہیں۔ اب اس خبر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جس قربانی کا ذکر ہم نے اپنی کل کی ویڈیو میں بھی کیا، ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال شاید قربانی سے یہ مراد ہے کہ وہ گھر چلے جائیں گے یا ریزائن کر دیں گے، یا ان پر دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہ یہ چھوڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ اگلے سینئر کے حوالے یہ معاملہ جو ہے وہ کر دیا جائے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں۔ اب PDM کے باخبر ذریعے کے واسطے انہوں نے یہ خبر چلائی کہ حکمران تاج 16 ستمبر کے بعد الیکشن کے لیے کسی بھی تاریخ کے لیے تیار ہوگا۔ اب اگر 16 ستمبر کے بعد تیار ہوگا، آپ کہتے ہیں اسمبلیاں وقت سے پہلے ٹوٹیں تو 3 ماہ کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، تو 3 ماہ 16 ستمبر سے اگر پیچھے لے آئیں تو وہ تو جون کی تاریخ بنتی ہے، یعنی جون کے مہینے کے اندر اگر آپ اسمبلیاں توڑیں بجٹ دے کر تو پھر بھی آپ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرائیں تو بات 16 ستمبر تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ ٹائم ٹیکنگ ٹیکٹکس ہیں، اس قسم کی خبروں کے ذریعے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب موجودہ چیف جسٹس کا جو ہیں عمر عطا بندیال، ان کے دور میں شاید الیکشن جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کے امکان کو بھی مسترد کیا۔ ذریعہ نے یہ کہنا ہے انصار عباسی صاحب کا کہ ماضی میں حکمران تاج اس جانب اشارہ کر چکا، انہوں نے کہا کہ ہم 13 اگست سے آگے نہیں جائیں گے۔ 13 اگست سے آگے آپ جائیں گے کیوں بھائی؟ 13 اگست کو اسمبلی ہر صورت اپنی تحلیل ہونی ہے، اپنی مدت پوری کر رہی ہیں۔
اور فرماتے ہیں جناب اس سے آگے جانے کا ہمیں نقصان ہوگا. تو جناب نقصان ہو یا فائدہ ہو، آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. اگر پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی والے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے کسی معاہدے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو قومی اسمبلی کی تحلیل جولائی میں ممکن ہے، لیکن جون میں کسی طرح سے بھی ایسا نہیں ہوگا. اچھا، جولائی میں اگر تحلیل اس کی ممکن ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جولائی میں تحلیل کرا کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یعنی 60 دن کے اندر الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ تو پھر یقینی طور پر 16 ستمبر کے بعد کی کوئی تاریخ آپ کے ذہن میں ہے تب کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہ رہیں اور اگلے چیف جسٹس آ جائیں. تو اس کے اوپر بات کیا آپ نے کی ہے یا بات آپ اس کے اوپر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بجٹ میں کہ جون میں ایسا نہیں ہوگا، بجٹ کے اوپر ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. چاہتے ہیں کہ حکومت بجٹ پیش کرے اور آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط کے مطابق پارلیمنٹ سے منظور کرائے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے آپ کوششیں کر رہے ہیں، نہ ہی آئی ایم ایف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈیل ملی، نہ ہی پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف آپ دے سکے. تو عمران خان بھی یہ پوچھتے ہیں اس وقت آخرکار آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، کیا ریلیف ہے آپ کے ذہن میں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ تاکہ اکتوبر تک ہم بھی انتظار کر لیں. اور پھر آپ کہتے ہیں جناب نگران حکومت کے لیے بجٹ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو پنجاب اور کے پی میں کیا ہوگا؟ وہاں پر نگران سیٹ اپ اتنا لمبا کیوں ہو گیا؟ وہاں کے بجٹ کون پیش کرے گا؟ یعنی اب تو معاملہ ہی سارا صوبوں کے اوپر ہے نا، مرکز کے پاس رہ کیا گیا ہے. تو اس میں آپ کہتے ہیں جناب مرکز کا بجٹ نگران نہ پیش کرے تو صوبے جو کہ 2 بڑے صوبے ہیں ان کا بجٹ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کیوں پیش کرے؟ یعنی ایک بڑی عجیب و غریب خبر، اور خبر کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگنڈا آگے بڑھانا اور چلانا اور ایک ماحول ایسا پیدا کرنے کی کوشش کرنا کہ شاید ان کے دور کے اندر شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں آج کی ریلیوں کی. اور ہم نے خود پرسنلی وزٹ کیا راولپنڈی کا، اسلام آباد کا، مختلف جگہوں پاس، صدر میں، مری روڈ کے اوپر. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مری روڈ، اس کے ساتھ ساتھ جو صدر کا ایریا ہے، اسی طرح اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے اور مختلف پوائنٹس کے اوپر جن کو اگر جمع کیا جائے، یعنی ٹیکسلا سے لوگ آئے ہوئے تھے، گجر خان سے آئے ہوئے تھے، مری سے آئے ہوئے تھے، دیگر ارد گرد کے جتنے بھی گردنواں کے علاقے جو ہم نے وزٹ کیے، اور وہاں پر بھی مخصوص پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا تھا. اور اسی طرح سے پھر راولپنڈی، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، بلکہ ان چاروں شہروں کے علاوہ جہاں پاکستان تحریک انصاف نے ریلیوں کا اعلان نہیں بھی کیا تھا وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ نکلے. اور جو اندازہ ہے ایک حکومت کی ایجنسیز کا، سویلین اور دیگر ایجنسیز کا جو اندازہ ہے، جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں وزارت داخلہ کو اور وزارت دفاع کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کم و بیش 50 لاکھ سے جو زائد افراد ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلے ہیں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اب کچھ لوگوں کے خیال میں شاید وہ کہیں جناب پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، 12.5 کروڑ جو ہے وہ یہاں پہ ووٹرز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف 50 لاکھ لوگ سڑکوں پر نکال سکی، یہ تو بڑے کم ہے. جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان پورے ملک میں کوئی اس قسم کی کال دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ تعداد جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی زائد بڑھ جائے گی. اب رپورٹس یہ بتا رہی ہیں خفیہ ایجنسیز کی کہ ایک ایسی کال جو کہ اچانک دی گئی، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہوئی. عمران خان نے کہا کہ آپ نے نکلنا ہے 5:30 سے 6:30 کے درمیان، اور لوگ بڑی تعداد میں ان شہروں کے اندر نکلے. اور پھر لوگوں کو روکنے کے لیے، ایک پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے جس قسم کے ہتھکنڈے انہوں نے استعمال کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، خواتین اور بچوں کے اوپر. لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نکلے، جو کہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، الیکشن کے ساتھ کھڑا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہے. عمران خان نے بڑا اہم ترین خطاب کیا 14 مئی کے حوالے سے. انہوں نے کہا جناب کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو سڑکوں پر ہوں گا، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لوں گا، سانس نہیں لیں گے، سڑکوں کے اوپر رہیں گے. اگلے ہفتے سے 14 مئی تک جلسے کروں گا، یعنی اگلا جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس سے لگاتار 14 مئی تک جلسے کریں گے. اور زمان پار سے ریلی شروع ہوئی، لکشمی چوک میٹرو اسٹیشن پر عمران خان نے گاڑی کے اندر سے ریلی سے خطاب کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے نہ سانس لیں گے نہ سانس لینے دیں گے. اگلے ہفتے سے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، کسی کو پرواہ نہیں، قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے سب لوگ نکل رہے ہیں. آئین کہتا ہے اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے، اس پر تمام وکلا اور ججز متفق ہیں. لیکن ہماری اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، ہمیں الیکشن نہیں دیے جا رہے، نگران حکومت وفاق اور الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن نہیں ہونے دے رہے. اور ہمیں چیف جسٹس نے کہا ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا شروع ہو گئے، ہمارے ساتھ ہر قسم کا بہانہ بنایا گیا، کہا گیا پیسے نہیں. ان کی صرف ایک کوشش تھی کہ الیکشن کو کسی طرح سے روکا جائے. انہوں نے آئین کی کھلی خلاف ورزی کی، جو نظر آ رہا ہے کہ یہ کریں گے.
آگے چل کر بھی ان کا کہنا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں ساری قوم اس وقت چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے اللہ کی حاکمیت کے بعد عوام کی حاکمیت ہے، اس وقت ملک مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہے، جب سے امپورٹڈ کرپٹ حکومت آئی ہے ملک کا پیسہ آدھا رہ گیا۔ بلاول صاحب ہیں، ان کے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت پر انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی تذلیل ہوئی، بلاول بھٹو ہندوستان گیا، بھارتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی تذلیل کی، اور اسی طرح سے پھر باقی شہر کی ریلیوں کے اوپر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر، اور عمران خان کو پھر بتایا بھی گیا کہ راولپنڈی کے اندر اسی طرح جناب مری روڈ اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر جو ریلیاں اس کی بھی تمام تر تفصیلات عمران خان کو پہنچائیں گئی۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان لوگوں کی اس تعداد سے مطمئن، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیمپو کو مزید آگے تیزی کے ساتھ بڑھایا جائے، اور اگلے ہفتے کے آغاز سے لے کر 14 مئی تک پورے ملک کے اندر روزانہ کی بنیاد پر عمران خان جو ہیں وہ جلسے کرنے جا رہے ہیں، جس کے بعد یقینی طور پر اداروں کے اندر ایک بے چینی ہے، کیونکہ نظر آ رہا ہے ان کا کہ اگر عمران خان کے ان پرامن جلسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، جو کہ نہیں روکا جانا چاہیے، تو یقیناً ملک کے اندر جو ہیں وہ حالات خراب ہوں گے، کیونکہ عوام اور ان مخصوص مافیا اور ہینڈلز کے درمیان ابھی تک عمران خان کھڑے ہیں، اور وہ بات کہہ چکے ہیں عمران خان کہ خدا نخواستہ جس دن میں راستے سے ہٹ گیا تو پھر پاکستان کے حالات خدا نخواستہ سری لنکا سے بھی برے ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔